Ask Mufti Tariq Masood. मुबशिर नूर ने झंग से सवाल पूछा है जी, क्या काला तीतर रखना जायज़ है? जी जनाब, हलाल परिंदा है, आप पाल सकते हैं, काला हो, पीला हो, नीला हो, गुलाबी हो। मेरे दोस्त की बेटी हुई और वो बीमार थी और इसका इंतकाल हो गया, इस वजह से इसके कान में अजान नहीं दे सके, तो क्या इसकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, पढ़ना लाजिम है, चाहे अजान कान में दी गई हो या नहीं दी गई हो। औरत नामहरम को पर्दे में रहकर सलाम कर सकती है या नहीं? गैर महरम औरत और मर्द का एक दूसरे को गैर ज़रूरी सलाम करना ठीक नहीं है। हाँ, कोई बात करनी हो, जैसे कोई ज़रूरी बात पूछनी हो या कोई भी बात हो, तो फिर उस बात से पहले सलाम किया जाए। बिला वजह गुज़रते हुए बिला वजह आंटियों को जा के सलाम करना, जी आंटी अस्सलाम वालेकुम, आंटी जी अस्सलाम वालेकुम, ये ठीक नहीं है। कोई बात करनी पड़े तो फिर आप सलाम से इब्तिदा करें, जी अस्सलाम वालेकुम, आपसे ये बात पूछनी थी, मैंने इस सिलसिले में हाजिर हुआ था। अच्छा भाई, मेरे शौहर की पहली बीवी ने किसी और मर्द के साथ भागकर शादी कर ली है, अगर वो वापस आ जाए तो इसे रख सकते हैं? अगर शौहर ने तलाक दी नहीं थी तो भाग के किसी और मर्द से शादी थोड़ी हो सकती है, वो तो ज़िना होगा। तो वो वापस आ जाए तो वो आपकी बीवी है, उसको रखें ना रखें। अच्छा, ये नहीं, पहली बीवी इनके शौहर की, तो आपके शौहर की वो बीवी है, वो मर्ज़ी उसको रखे ना रखे, दोनों शरीयत में दोनों जायज़ हैं। छोड़ भी सकता है कि भाई घर से भागी भी है, और रख भी सकता है, खुद फैसला करे भाई। इंडिया से अगर किसी ने पूछा, अगर गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान होकर मुसलमान लड़के से शादी करे तो जायज़ है या नहीं? क्यों नहीं जायज़ है भाई? गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान होकर फिर किससे शादी करेगी अगर मुसलमान से शादी नहीं करेगी? क्योंकि गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान होती है तो गैर मुस्लिम से उसका निकाह नहीं होगा, वो मुस्लिम ही से करना पड़ेगा उसको निकाह। मोहम्मद अहमद मुजफ्फर नगर इंडिया से, हमारी मस्जिद के इमाम हर हफ्ते जुम्मे की नमाज में पहली रकत में सूरह आला और दूसरी रकत में सूरह गाशिया की तिलावत करते हैं, ऐसा कई सालों से कर रहे हैं। ये मसला पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ। क्या इसकी कोई अलग से फजीलत है? सुन्नत है जुम्मे की नमाज में सूरह गाशिया और सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ना, लेकिन हमेशा यही पढ़ते रहना ये ठीक अमल नहीं है। इसका नागा भी करना चाहिए, कभी कभार इसके अलावा सूरतें भी पढ़नी चाहिए, कभी सूरह जुमा भी पढ़ लेनी चाहिए। तो एक ही कंटिन्यूसली पढ़ते रहना, इससे लोग समझते हैं कि शायद ये कोई फ़र्ज़ वाजिब है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इमाम साहब को, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही करना चाहिए, सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला और सूरह गाशिया। अच्छा भाई, मोहम्मद नज़ीर इंडिया से, हाइपर फंड ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट करना जायज़ है या नहीं? ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट नाजायज़ है, जायज़ नहीं है, उससे जो अर्निंग होगी वो नाजायज़ होगी। 55 साल की उम्र में 9 साल की लड़की से शादी करना जायज़ है या नहीं? ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि अगर कोई लड़का 15 साल का है तो वो 55 साल की लड़की से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता? या 18 साल की लड़की हो, वो 90 साल के आदमी से शादी कर सकती है कि नहीं कर सकती? तो उसका जवाब ये है कि कर सकती है। पूरी दुनिया में अलाउ है कि 18 साल की लड़की 90 साल के मर्द से भी, 100 साल के आदमी से भी शादी कर सकती है वो। और अमेरिका की बाज़ रियासतों में 16 साल का कानून है कि 16 साल की लड़की कर सकती है, चाहे 100 साल के आदमी से करे, 150 साल के आदमी से करे। हाँ, करेगी क्यों? वो सवाल ये पैदा होता है। बहुत से जायज़ काम होते हैं, करने के नहीं होते, वो करेगी क्यों भाई? एक लड़की 18 साल की है, वो 70 साल के आदमी से करेगी क्यों? तो जब करेगी जब उसमें कोई उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा। तो 9 साल की लड़की अगर बालिग हो चुकी है, 9 साल में भी लड़कियां बालिग हो सकती हैं, मेडिकली ये बात साबित शुदा एक हकीकत है। तो बिला वजह वो ना 50 साल के आदमी से करेगी, ना 55 साल के आदमी से करेगी, ना 60 साल के आदमी से करेगी। हाँ, जब उसमें कोई बहुत फ़ायदा हो, जैसे अब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की थी और आपकी रुखसती हुई जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी, तो वो सामने पैगंबर थे, सैयदुल अंबिया थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सोचिए अगर सैयदा आयशा की शादी हमारे नबी से ना होती तो आज लोग जानते सैयदा आयशा को, आधा इल्म जो सैयदा आयशा के ज़रिए इस उम्मत में गया है वो इल्म मिलता हमें। और सैयदा आयशा को जो खुशी हुई इस शादी में और सारी ज़िंदगी उस पर फ़ख्र करती रहीं, और उसमें जो उनको दीन दुनिया के फ़ायदे हासिल हुए वो कुछ भी हासिल ना होता। तो जहाँ कम उम्र लड़की का बड़ी उम्र के मर्द से निकाह करने में ये सारे बेनिफिट्स हों तो वो लड़की के लिए शरीयत ने और उसके वली के लिए इजाज़त दी है कि आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ फ़ायदा नहीं होगा, मिसाल के तौर पर 18 साल की लड़की का 20 साल के लड़के से निकाह भी वहाँ गलत होगा,
جب وہ لڑکا اس کا پیرلل نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، اور اس شادی میں نقصانات ہیں. تو یہ سوال اکثر جو ہے نا، وہ جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اس ٹائپ کا اعتراض کرتے ہیں کہ کیا 50 سال کے آدمی کی شادی 9 سال کی لڑکی سے جائز ہے؟ تو ان کا ایسے باطل لوگوں کا سوال کو انہی پہ گھما دیا کریں. ان سے بولیں امریکہ میں 16 سال کی لڑکی کو اجازت دی گئی ہے 100 سال کے بڈھے سے نکاح کرنے کی، کیا یہ جائز ہے؟ تو جو اس کا جواب ہے بھائی، وہ ہمارا بھی وہی جواب ہے. میں نے کچھ سالوں پہلے اپنے بالوں کے لیے ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا. ایک تو سالوں کے لفظ سے میری توجہ اپنے سالوں کی طرف چلی جاتی. خیر، تو انہوں نے میرے سر میں ایسی دوائی لگا دی جس سے بال نکلنے لگے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، پہلی دفعہ سنا ہے سر میں ایسی دوائی لگا دی بال نکل گئے. اور میں نے ان کو پیسے نہیں دیے تھے اور واپس آ گئی تھی. اچھا، یہ خاتون ہے، اور واپس آ گئی تھی. پھر دوبارہ جانا بھی نہیں ہوا. بہت سال گزر گئے ہیں. تو کیا جو میرے سر کے بال اس ڈاکٹر کی دوائی لگانے سے نکلے ہیں، کیا وہ حرام ہیں؟ اور میری نمازیں وغیرہ قبول ہوں گی یا نہیں؟ یا یہ جو ڈاکٹر کو پیسے دینے تھے وہ میں صدقہ کر دوں؟ بہت غلط کیا آپ نے. کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر سر میں دوا لگائے اور بال اگائیں. آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ سر میں دوا لگانے سے آپ کے بال اگ گئے. اور وہ ڈاکٹر بہت ہی بدقسمت ہے کہ اتنا بہترین علاج کیا پھر بھی اس بیچارے کو پیسے نہیں ملے. تو بال تو حرام نہیں ہیں، وہ تو خود ہی نکلے ہیں، ڈاکٹر کے نکالے ہوئے بال نہیں ہیں وہ. لیکن یہ کہ یہ ناجائز عمل کیا آپ نے. اب یہی ہے کہ جو پیسے ہیں وہ ڈاکٹر تک پہنچائیں. اگر ڈاکٹر تک پہنچانا بالکل ہی ناممکن ہو گیا تو پھر اتنی وہ پیسے آپ اس نیت سے صدقہ کر دیں کہ ڈاکٹر کی طرف سے صدقہ ہیں یہ. تو باقی بال حرام نہیں ہیں، بس اس ناجائز کیا آپ نے کہ اس کے پیسے نہیں دیے. نمازیں انشاءاللہ قبول ہوں گی آپ کی. ویسا نہ اس چکر میں نمازیں بھی چھوڑ دیں آپ. مرنے کے بعد کیا نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ تو کیا شوہر کا بیوی کو یا بیوی کو شوہر کو دیکھنا جائز ہے؟ مرنے کے بعد دنیاوی احکام کے لحاظ سے نکاح ختم ہوتا ہے، اخروی احکام کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا، لیکن دنیاوی احکام کے لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے. دنیاوی احکام کے لحاظ سے ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مثال کے طور پر شوہر مر گیا تو بیوی عدت کے بعد کہیں اور شادی کر سکتی ہے. اگر دنیاوی لحاظ سے ختم نہ ہوا ہوتا تو بیوی کو کہاں اجازت ہوتی شادی کرنے کی. اسی طرح اگر بیوی مر گئی اور 4 بیویاں تھیں تو شوہر مزید شادی کر سکتا ہے. اگر وہ نکاح باقی ہوتا دنیاوی حکام میں بھی تو کہاں سے شادی کر سکتا تھا پھر شوہر. تو بیوی مر گئی تو اس کے مرنے کے بعد شوہر اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. اگر وہ دنیاوی حکام میں بھی پرانا نکاح باقی ہوتا تو پھر اس کی بہن سے نکاح تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہوتا. اس لیے دنیاوی حکام کے لحاظ سے چونکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ نکاح باقی رہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں میت کو، کیونکہ اس میں کوئی فتنے کا اندیشہ ہوتا نہیں ہے. تو موت کے بعد شوہر بیوی کی میت کو، بیوی شوہر کی میت کو دیکھ سکتی ہے، اس کے چہرے کو. میں نے اسلام قبول کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور مسلمان ہوئی ہوں. میرا شوہر بھی مسلمان ہے. اگر میں اپنے شوہر کو کسی ناجائز کام کے لیے منع کرتی ہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے. اس صورت میں میں کیا کروں؟ میرے شوہر کو غلط کاموں سے روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کو چاہیے بیوی کی قدر کرے. وہ بیچاری اپنا جو باپ دادا کا دین اور مذہب تھا وہ چھوڑ کر اسلام میں آئی ہے، مخلص ہے، تو اس کو ظاہر ہے تکلیف ہوگی کہ میں نے اسلام قبول کیا، اپنے خاندان کو اپنے پریوار کو چھوڑا، اور میاں صاحب جو ہے وہ اسلام کو فالو ہی نہیں کر رہے. تو ایسی عورت کا تو بہت زیادہ دل دکھتا ہے. تو شوہر کو تھوڑی غیرت کھانی چاہیے. یا تو ایسی عورت سے شادی نہیں کرتے بھائی، تم نے کی ہے شادی تو اس نے تم سے کی اس لیے کہ وہ اسلام کو فالو کرنا چاہتی ہے. تو بہت ہی بغیرتی کی بات ہے. باقی آپ شوہر کو منع کریں آپ، مگر بار بار ایک چیز کو ریپیٹ نہ کریں، اس سے پھر اصلاح کے بجائے فساد زیادہ ہوتا ہے. آپ محبت سے شوہر کو ایک دفعہ سمجھا دیں، ایک دفعہ ناراضی کا اظہار بھی کر دیں کہ بھئی یہ بری چیز ہے، میں یہ نہیں پسند کرتی، یہ ناجائز ہے شریعت میں. لیکن اپنا گھر خراب نہ کریں. اب شوہر مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ. شوہروں کو ٹھیک کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. بار بار آپ تنبیہ کرتی رہیں گی تو پھر گھر خراب ہوگا، وہ اس کو چڑچڑا پنا پیدا ہوگا، وہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، بچے پھر لڑائیاں دیکھتے ہیں اماں ابا کی، وہ بگڑتے ہیں. محمد سہیل صاحب کہتے ہیں اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو کیا کریں؟ آپ سلام کر دیا کریں، جواب نہ دے تو یہ اس کا ہیڈک ہے، آپ کا ہیڈک نہیں ہے. یہ میں سنت طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے، اس صورت میں کیا کروں؟ کر کے بتا دیں، ہو گئی ہے.
آپ کوشش کریں بھائی, بولیں بھائی میری شادی ہو رہی ہے تو میں غیر شرعی کام نہیں کرنا چاہتا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی نظر میں سنت طریقے کا مفہوم کیا ہے. بعض لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے انتہائی سادگی کے ساتھ ہو, ہم نئے کپڑے بھی نہ سلوائیں, کوئی شیروانی بھی نہ سلوائیں, وہی دھوتی بنیان میں دولہا بن کے پہنچ جائیں ہم. کچھ ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں, اور بالکل ولیمہ بھی بالکل ایسے ہی دال چاول کھلا دیں 4 آدمیوں کو. تو اگر یہ سنت کا مفہوم ہے آپ کے ذہن میں تو غلط مفہوم ہے. ہر آدمی کا, ہر خاندان کا اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ اسی حساب سے ولیمہ کرتے ہیں, اسی حساب سے وہ شادی کرتے ہیں. تو بارات یہ خلاف سنت ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں بھئی بارات نہیں ہوگی تو بہت اچھی بات ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں جہیز نہیں ہوگا تو بہت اچھی بات ہے. یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے جہیز پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. آپ نے لڑکی والوں کو اچھی طرح کہہ دیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے, ہم نے اپنے گھر میں پہلے ہی فرنیچر بھر لیا ہے, دیکھ لیں کوئی جگہ نہیں ہے کچھ رکھنے کی یہاں پہ, پھر بھی دیتے ہیں تو اب یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, آپ ان کو دینے دیں, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اسی طرح آپ ان کو بتا دیں بھئی بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ بارات کا کھانا کھلاتے ہیں تو پھر یہ ان کا ہیڈک ہے, آپ کا ہیڈک نہیں ہے. آپ اپنی شادی میں جائیں, کھانا کھا کے آ جائیں, کیونکہ جو ان کے کرنے کے کام ہے اس میں آپ زبردستی ٹانگ نہ اڑائیں. اس میں بس آپ ان کو تبلیغ کر دیں بھائی ہم بارات نہیں کرنا چاہتے, ہم جو ہے مسجد میں نکاح ہوگا اور رخصتی ہوگی, اگلے دن ولیمہ ہوگا, بارات نہیں ہوگی. لیکن ظاہر ہے جو کام وہ کر رہے ہیں تو وہ آپ بتا سکتے ہیں نا, زبردستی تو نہیں کر سکتے آپ. پھر بھی بارات کرتے ہیں تو کرنے دیں آپ ان کو. ہاں اتنا ضرور کریں بھائی سیپریٹ انتظام ہوگا لڑکوں کا اور لڑکیوں کا. اگر آپ نے بارات کرنی ہے تو مخلوط ماحول میں مت جائیں آپ. پھر بھی اگر وہ نہیں مخلوط ماحول رکھتے تو آپ جائیں نکاح کی مجلس میں شرکت کر کے واپس آ جائیں, پھر وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, آپ اس میں بیٹھے نہیں لڑکیوں کے ساتھ. دولہا جو ہے کیسا فری ہو رہا ہوتا ہے تو ہی ہاں ہاں چل رہا ہوتا ہے, تو یہاں پھر آپ کو گناہ ہوگا. آپ صرف اپنی شادی کی نیت سے جائیں اور شادی ہوتے ہی واپس آ جائیں, اور بول دیں کل ولیمے میں رخصتی کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور باقی رشتہ داروں سے کل ولیمے میں ملاقات ہوگی. اس محفل میں آپ بیٹھے نہیں. تو یہ آپ کے کنٹرول میں. ہاں ولیمہ پھر آپ کے کنٹرول میں. ولیمے میں آپ یہ کریں کہ لڑکے لڑکیوں کا سیپریٹ انتظام کریں اور کھانا اپنی استطاعت کے بقدر کھلائیں. یہ اگر سادگی کا مفہوم, گانے بجانے نہ ہو, یہ اگر سادگی کا مفہوم ہے تو یہ تو ٹھیک ہے. اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور مفہوم بیٹھا ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کیا مطلب ہے آپ کا سادگی سے. کیا شادی سے پہلے 18-20 سال کی عمر کے لڑکے, یار یہ آج کل بڑا بےہودہ سوال تو بیچارہ پوچھے گا نا. دیکھو ہینڈ پریکٹس کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن یہ ایک ایسا جرم ہے اس کی لت پڑتی ہے تو بہت مشکل سے چھوٹتی ہے. تو ہمت کریں, چھوڑنے کی کوشش کریں, سزا دیں اپنے آپ کو, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. جامع الرشید میں مولانا قاسم صاحب ہیں, حضرت فیروز میمن صاحب ہیں حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں سے, اور شاہی نصر اقبال صاحب ہیں حضرت کے خلفاء میں سے. ان میں سے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کریں, اب اپنی بیماری لکھ کے دیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. جو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو چھوٹ جاتا ہے گناہ, جو چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو پھر وہ یہاں تک نہیں رکتا, اس کے بعد وہ اگلے اس سے بڑے گناہ کی طرف جاتا ہے. اگر بہو نے اپنے سسر کے مکان میں پیسہ لگایا ہو اپنا زیور بیچ کر, پھر سسر وہ مکان ساس کو دے دے تو کیا ساس وہ اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے؟ بھائی بہو نے اپنے سسر کے مکان میں پیسہ لگایا, کیا ہے مطلب کیسے لگایا پیسہ؟ یا تو سسر مکان خرید رہے تھے تو اس میں بہو کا زیور بھی استعمال ہوا. مثال کے طور پر سسر نے 2 کروڑ کا مکان خریدا, اس میں 50 لاکھ کا بہو کا زیور تھا, تو پھر تو یہ سیدھے سیدھا شرکت ہے. بھائی 2 کروڑ کا مکان دونوں مل کے خرید رہے ہیں, کیونکہ اتنی بڑی رقم فری پھوکٹ میں نہیں دی جاتی, شرکت ہی کی نیت سے دی جاتی ہے, مل کے خرید رہے ہیں. اور اگر سسر کا پہلے سے مکان بنا ہوا تھا, اس میں بہو نے ریپیئرنگ میں پیسہ لگا دیا اور نل کے شل کے لگا دیے, کوئی ٹائلیں شائلیں لگا دی, اس طرح کا کام کیا ہے, تو پھر یہ شرکت نہیں ہے. لیکن اب وہ کتنا زیور لگایا ہے, تو اگر یہی 10 20 30 لاکھ ہے تو پھر یہ تعاون بھی نہیں کہلاتا, بلکہ یہ قرض کہلاتا ہے. عام طور پر بھئی ہم پیسے دے رہے ہیں, آپ نے ہمیں واپس دینے, تو پھر یہ قرض کہلائے گا. تو سسر کے ذمہ یہ رقم واجب الادا ہے. تو اب کس طرح سے لگایا, یہ سوال جب تک کلیئر نہیں ہوگا تو میں جواب دے نہیں سکتا. میں نے ایک لڑکی سے ویڈیو کال پر نکاح کر لیا, جس طریقے سے قاضی پڑھاتے ہیں بالکل اس طریقے سے خطبہ پڑھ کر نکاح کیا, اور گواہ کے طور پر میرے پاس ویڈیو ہے, اور میں نے لڑکی کا مہر بھی دے دیا. تو کیا اس طریقے سے نکاح ہو گیا؟ میں نے گناہ سے بچنے کے لیے ایسا کیا تھا. بھائی ویڈیو کال پہ نکاح کیا کیسے آپ نے؟
اگر ویڈیو کال پہ ایسے نکاح کیا ہے کہ یہاں سے ایجاب ہو رہا ہے, ویڈیو کال پہ لڑکی قبول کر رہی ہے اور گواہ یہاں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے نکاح نہیں ہوتا. لڑکی کسی کو وکیل بنائے اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں لڑکی کا وکیل لڑکی کی طرف سے وہاں بیٹھ کے قبول کرے, یعنی ایجاب اور قبول کی مجلس ایک ہی ہونی چاہیے تو نکاح ہوگا. ویڈیو کال پہ ایجاب اور قبول نہیں ہوتا. جہاں ایجاب اور قبول ہو رہا ہے وہ فزیکلی دونوں وہاں جمع ہو, لڑکی نہ ہو تو لڑکی کا وکیل ہو, یا لڑکی جہاں ہے وہاں لڑکے کا وکیل ہو, تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ نے اس کی ڈیٹیل بتائیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. مفتی صاحب میں سنت طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, گھر والے نہیں مان رہے. بتا تو دیا نا ابھی, یہ دوبارہ یہی سوال انہوں نے غلطی سے ریپیٹ کر دیا ہے. اگر عورت کو حج یا عمرے میں مینسز آ جائیں تو وہ کیا کرے جبکہ دن بھی کم ہو اور اسے واپس پاکستان آنا ہو؟ یہ بڑا سوال ہے. بیچاری خواتین اس میں بہت آزمائش میں آ جاتی ہیں. دیکھیں, عمرے میں اگر مینسز آ گئے تو اگر طواف کے بعد مینسز آئے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ سعی کر لیں. سعی کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. عمرے کا جو رکن ہے وہ تو صرف طواف ہے, تو طواف آپ نے کر لیا تو سعی میں آپ ناپاکی میں بھی سعی کر لیں تو سعی ہو جاتی, عمرہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. یا آپ نے عمرے کا سفر کیا, ابھی احرام باندھا نہیں ہے اور مینسز آ گئے تو پھر عمرے کا ارادہ ترک کر دیں آپ جب تک پاک نہ ہو جائے. تو یعنی اس طرح سے کر لیں. اور اگر احرام میں آنے کے بعد مینسز آنا شروع ہوئے ہیں تو پھر اصل اوریجنل صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ حرم میں ٹھہر جائیں, پاک ہونے کا انتظار کریں. جب پاک ہو جائیں غسل کر کے طواف کریں اور سعی کر کے بال کٹوا کے عمرے سے احرام سے باہر نکل جائیں. لیکن اگر اتنا ٹائم نہیں ہے, ویزا ختم ہو رہا ہے یا مشکل ہے وہاں اسٹے کرنا, جو خاتون کے ہسبینڈ ہیں یا بھائی وغیرہ واپس جا رہے ہیں یا قافلہ واپس جا رہا ہے تو ان کے لیے اسٹے کرنا مشکل ہے, تو پھر شرعاً مجبوری میں یہ بھی گنجائش ہے اس کی کہ پھر ناپاکی کی حالت میں طواف کر لیں لیکن پھر ایک دم دیں, یعنی دمبا یا بکرا وہاں ذبح کریں دم کے طور پر کہ ناپاکی کی حالت میں طواف کیا, کیونکہ طواف ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں ہے. تو مجبوری میں پھر کر لیا تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا, لیکن دم دینا پڑے گا. یہ تو عمرے کا حکم ہو گیا. حج کا حکم یہ ہے کہ حج میں کسی بھی ارکان میں پاک ہونا ضروری نہیں ہے سوائے طواف کے. یہ جو طواف ہوتا ہے نا, طواف زیارت حج کا رکن ہے. طواف زیارت جو بقرعید کے دنوں میں ہوتا ہے, یہ حج کا چونکہ رکن ہے تو طواف کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. تو خاتون نے اگر طواف زیارت نہیں کیا اور پھر وہ ان کو مینسز آ گئے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف زیارت کریں, یعنی پاک ہونے کا انتظار کریں. جب پاک ہو جائیں تو پھر طواف زیارت کریں. اور اگر وہاں بھی یہ خطرہ ہو کہ بھئی پاک ہونے کا انتظار کر ہی نہیں سکتی, فلائٹیں یعنی جو ٹکٹ ہو چکا ہے اور فلائٹیں واپس جا رہی ہیں اور کوئی ان کے ساتھ وہاں ٹھہرنے والا نہیں ہے, پھر جو ہے اس پر بدنا واجب ہوگا. بدنا کہتے ہیں گائے یا اونٹ ذبح کرنا, نہر کرنا. یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ طواف زیارت جو ہے نا, خوب سمجھ لیں یہ حج کا رکن ہے. حج کے دو ہی ارکان ہیں, ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت. یہ دو ارکان اگر ادا نہیں ہوئے نا تو حج نہیں ہوگا. تو خاتون کو طواف زیارت سے پہلے مینسز آ گئے تو خاتون پر لازم ہے کہ وہ ٹھہر جائیں وہیں مکہ میں, انتظار کریں پاک ہونے کا. پاک ہو جائیں تو غسل کر کے طواف زیارت کریں, اس سے پہلے واپس آنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ ممکن ہی نہیں ہے, فلائٹیں آ رہی ہیں اور کوئی ٹھہرنے والا ہے ہی نہیں وہاں پہ, تو پھر ایسی شدید مجبوری میں ناپاکی ہی میں طواف زیارت کر لیں. لیکن دم کے طور پر ایک گائے یا ایک اونٹ کو قربان کرنا پڑے گا, پھر بکرا یا دمبا نہیں ہے, کیونکہ طواف زیارت رکن ہے. اور ناپاکی میں کیا تو بلا ضرورت کیا تو شدید گناہ بھی ہوگا. لیکن یہاں مجبوری ہے کہ فلائٹیں آ رہی ہیں اور ٹھہر بھی نہیں سکتی, کوئی صورت ہی ممکن نہیں ہے, تو پھر ایک پورا بدنا جس کو یعنی اونٹ یا گائے یا بیل وغیرہ یہ نہر کرنا, یہ ذبح کرنا پڑے گا دم کے طور پر. اور یہ دم حرم میں ہی دے سکتے ہیں, حرم سے باہر نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذمے لگا دیں, یعنی کہ حدود حرم میں یہ آپ کی طرف سے دم دے دیا جائے. اگر اولاد بڑی ہو گئی اور نماز نہ پڑھتی ہو تو والدین کیا کریں؟ والدین نے اگر ان کو بچپن میں نماز کی تلقین نہیں کی تھی اور اس پہ سختی نہیں کی تھی اور اولاد پھر بڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتی تو والدین بھی گناہ گار ہوں گے. حدیث میں آتا ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مارو نماز نہ پڑھنے پر.
تو ماں باپ پر لازم ہے کہ 7 سال میں محبت سے پیار سے سمجھائیں، 3 سال پیار کے ہیں، 10 سال کے بعد بھی نہیں پڑھتا تو پھر سختی کریں، اگر نہیں سختی کرتے تو پھر ماں باپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ بچے کو نماز کی عادت ڈالنی پڑتی ہے بچپن سے ہی۔ تو اس لیے اب بڑا ہو گیا تو اب کیا کر سکتے ہیں، اگر سختی سے کام چل سکتا ہے تو سختی کریں، نہیں چل سکتا تو بعض دفعہ سختی سے الٹا بغاوت پھیلنے کا بھی آج کل بہت خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اولادیں کم آج کل باپ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں گھروں میں، تو اس لیے سختی سے اگر بگڑنے کا خطرہ ہے تو پھر تبلیغ والوں سے رابطہ کریں، محبت سے وہ کسی طرح سمجھائیں گے ان کو، یہی ہو سکتا ہے۔ دعا کریں ان کے لیے، اہل اللہ کے بیانات میں بٹھائیں ان کو۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہوتا ہے جس گھر میں کوئی بے نمازی ہو، بہت ہی اس کی نحوست ہوتی ہے، جو نماز پڑھتے ہیں ان تک بھی اس کی نحوست آتی ہے، یعنی ان کے بارے میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ نماز نہ چھوڑنے یہ۔ کسی زندہ کو اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو سنت سے جو ہمیں جو چیز ثابت ہے، بس نماز پڑھا کریں، روزہ رکھا کریں، تلاوت کیا کریں، صدقات و خیرات کیا کریں، اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زندہ کے لیے ویسے ہی دعا کر لیں، اللہ تجھے نیک صالح بنائے، تیرے گناہوں کو معاف کرے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار یا کسی کی اولاد مرتد ہو جائے خدا نخواستہ، تو اس کے معاملے میں صلہ رحمی کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے اس سے صلہ رحمی۔ کوئی مرتد ہو گیا تو 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی، انسان کا بچہ بن جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے قطع تعلق کر دیں، اس سے رشتے ناتے، اس کا وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا وضو کرتے وقت یا کھانا کھانے کے دوران اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ دے تو سکتے ہیں، لیکن کھانا میں پرابلم ہوگی، اس لیے تمیز سے کھانا کھا لیں۔ ہاں، وضو کے دوران اذان کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کا ٹائم ہوا تو مؤذن نے مصلی پر کھڑے ہو کر اقامت دینا شروع کر دی، جبکہ امام مصلی پر بھی پہنچا نہیں، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ غلط ہے۔ امام کو پہلے چاہیے کہ امام صاحب تو آ جائیں، بعض دفعہ امام صاحب آئے نہیں ہوتے، اقامت ہو جاتی ہے، امام مصلی پہ پہنچے تو پھر یہ سب ہونا چاہیے۔ میں 8 سال کی ہوں، میری فجر کی نماز ہمیشہ قضا ہو جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھیں، جو آپ کو امی ابو کی طرف سے کچھ جیب خرچی ملتی ہے نا، پاکٹ منی ملتی ہے، تو اس میں سے کچھ جرمانہ رکھیں، اپنے اوپر سزا دیں، یا اس دن ناشتہ نہ کریں، اپنے آپ کو سزا دیں گی تو انشاءاللہ آپ کی نماز کی پابندی ہو جائے گی۔ اگر کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے صبح کی تسبیح کو صبح میں پورا نہ کر پائیں تو کیا شام یا دوپہر میں پڑھ سکتے ہیں؟ صبح کی تسبیحات زوال سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں اگر مصروفیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد چھوٹ جاتی تھی اگر کبھی، تو آپ زوال سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبح کے معمولات اگر کبھی چھوٹ جائیں تو زوال سے پہلے اگر وہ کر لیے تو امید ہے انشاءاللہ ان کا وہی اجر ملے گا جو صبح کے معمولات کا ہے۔ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ جی پلا سکتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ انبیاء نے یہ دعا مانگی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جائے؟ میرے علم میں کوئی ایسی مستند روایت میری نظر سے نہیں گزری، کسی کے علم میں ہو تو مجھے بھی حوالہ دے دیں، شاید میری بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ مستورات ایک گروپ میں عمرہ کرنے جا سکتی ہیں جبکہ 1 یا 2 کی محرم ساتھ ہوں؟ نہیں جا سکتی، کیونکہ کافی ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ اور فتنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو کیونکہ جب حج میں اور عمرے کے سفر میں نا، یعنی آپس میں ایک بڑا گہرا ریلیشن بن جاتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے ہم سفر ہیں، تو اس میں عورت کا اگر محرم ساتھ نہ ہو تو اس زمانے میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ فتنے کا اندیشہ کم تھا، اس زمانے میں یہ اندیشہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ موبائل ہیں، آپس میں موبائل کے تبادلے ہوتے ہیں، اور آج کل میں نے دیکھا ہے حج عمرے کے سفر میں بے احتیاطیاں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی عورت حج یا عمرہ محرم کے بغیر کرے۔ ہاں، کوئی بوڑھی عورت ہو تو وہ گروپ میں جا سکتی ہے جو ایجڈ خواتین ہیں، لیکن خواتین اپنے آپ کو ایجڈ مانتی نہیں ہیں، تو جو مانتی ہیں، جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہم بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ جا سکتی ہیں۔ اچھا بھائی، کیا رات کو کنگھی کر سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ رات کو کنگھی کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، کنگھی نہ کرنے سے نحوست آنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ میرے ایک دوست ہے، وہ زنا کرتا ہے، استغفر اللہ، کیا مجھے اس سے دوستی چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا مجھے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ آپ اس کو محبت سے 1-2 دفعہ سمجھا دیں، باز آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے دوستی چھوڑ دیں آپ، کیونکہ اس طرح کا کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس سے ریلیشن سے اس گناہ کی ہے جو برائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دل میں، اور پھر انسان اس کو نارمل لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اپنے ایمان، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے ریلیشن ختم کر دیں۔ کیا فلاحی ادارے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا ضروری ہے کہ کسی غریب کو ڈھونڈ کر اسے زکوٰۃ دی جائے؟ فلاحی ادارہ اگر قابل اعتماد ہے، اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہے،
تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ادروائز اگر زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے، یا علم تو ہے لیکن بے دینی کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کے مصرف میں زکوٰۃ خرچ ہی نہیں کرتے، تو ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. عمیر احمد سعودی عرب سے، میں فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا، غلطی سے تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، پھر یاد آیا تو میں نے 4 مکمل کر لیں اور سلام پھیر دیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت بھی پڑھ لی. تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو 4 پڑھی ہیں وہ کیا ہوئیں؟ آپ نے تو ماشاءاللہ پوری 6 رکعتیں پڑھ لی ہیں. دیکھیں، فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہے تھے، غلطی سے جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور آپ کو جب یاد آیا فاتحہ پڑھنے کے بعد، تو آپ پر لازم تھا آپ بیٹھ جاتے اور قاعدے میں اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر کے نماز کمپلیٹ کر لیتے. تو آپ نے جب 4 پڑھ لیں تو پھر وہ پوری نماز ہی آپ کی باطل ہو گئی. اگلی 2 رکعتیں تو ہو گئیں، پچھلی 2 ضائع ہو گئیں، کیونکہ جو فرض قاعدہ تھا وہ رہ گیا. باقی الگ سے 2 سنتیں پڑھ لی تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ ایسا کریں کہ تیسری میں اگر کھڑے ہو جائیں تو فاتحہ میں یا سجدے میں جانے سے پہلے اگر یاد آئے تو قاعدے میں بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کریں. میں ڈاکٹر ہوں، اگر میرے پاس کوئی حمل گرانے کی دوائی لینے آئے تو کیا میں دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتے. حمل 1 سیکنڈ کا بھی ہو، 1 دن تو دور کی بات، اگر پتہ چل جائے کہ عورت پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس حمل کو گرانا ناجائز ہے، حرام ہے. ہاں، اگر عورت کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر کہہ دے یہ پریگننٹ ہے لیکن اس کی جان کو خطرہ ہے یا شدید ترین بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر 4 مہینے سے پہلے گرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی شدید مجبوری میں. ادروائز کسی مجبوری کے بغیر حمل گرانا جائز نہیں. اور یہ جو آج کل جس کو مجبوری سمجھا جاتا ہے کہ پہلے ہی 2 بچے ہیں، تیسرا ہو جائے گا تو کیسے پالیں گے، یا آمدن کم ہے شوہر کی، تو اس مجبوری کو شریعت نے مجبوری نہیں مانا ہے. کچھ مجبوریاں ہماری سوسائٹی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں یا ہماری خود ساختہ ہوتی ہیں، شریعت اس کو مجبوری نہیں مانتی ہے. تو اگر بچے ہیں پہلے سے، نہیں پالنا مشکل ہو رہا ہے یعنی، تو پھر حمل روکنے کی تو گنجائش ہے لیکن گرانے کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ جب ایک عورت کو پریگننسی ہو جاتی ہے نا، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پرندے کا انڈا ہوتا ہے جو ابھی چوزا بنا نہیں ہے، لیکن چوزا بننے کے لیے اللہ نے اس اسپرم کو سلیکٹ کر لیا ہے. تو حرم میں یعنی حدود حرم میں آپ پرندے کے انڈے بھی توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے پرندے کو مار رہے ہو آپ، حالانکہ وہ تو انڈا ہے. اسی سے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ عورت کو جب پریگننٹ عورت ہو گئی ہے تو ایک انسان کی سلیکشن کے لیے اللہ نے ایک اسپرم کا انتخاب کر لیا ہے. اب وہ اس لائق ہے کہ وہ اس میں حیات آئے اور وہ انسان بنے، تو لہذا اب اس سے زندگی کا حق چھینا نہیں جا سکتا، تو سوائے اس کے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو. اور 4 مہینے بعد تو پورا کیونکہ جان پڑ جاتی ہے، بچہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر تو اس میں کسی بھی طرح اس کو گرانا جائز نہیں. تو 4 مہینے سے پہلے گرانا بھی شدید ترین مجبوری میں گنجائش ہے، اور وہ مجبوری جس کو شریعت مجبوری مانتی ہے. تو وہ مجبوری نہیں ہوگی تو پھر گرانا جائز نہیں. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلا وجہ پریگننسی کو ضائع کرنے کے لیے دوا لے کے جا رہی ہے اور اس کے پاس کوئی شرعی جواز نہیں ہے، تو آپ کے لیے اس کے ساتھ تعاون جائز نہیں ہے. حسن سیال صاحب، جھنگ سے کیا موبائل کے کیمرے سے بلا ضرورت تصویریں بنانا جائز ہے، جبکہ فیس بک پر پوسٹ کرنے کے لیے یا اسٹیٹس پہ لگانے کے لیے تصویر کھینچنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ڈیجیٹل تصویر کو تو ہماری رائے میں یہی ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے، لیکن یہ فنکاروں اداکاروں کی عادت ہوتی ہے اپنی تصویریں کھینچ کے اسٹیٹس پہ ڈالنا اور اسٹائل مارنا. یہ کچھ جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں یا سوسائٹی میں جو کارآمد لوگ ہوتے ہیں ان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں. تو جو فنکاروں کے کام ہیں، ایکشن بازیاں، یہ اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں. نارمل لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس سے انسان کا باطن خراب ہوتا ہے، باطن میں انسان کی شو بازیوں کا ایک وہ پیدا ہوتا ہے. آج میں نے بہت سے دینداروں کو بھی دیکھا ہے، ہر وقت اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں کہ سمندر پہ جا رہے ہیں کالے چشمے لگا کے اور اسٹائل مار رہے ہیں. تو یہ چیزوں سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، شو بازیاں، شہرت کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو شریعت کبھی بھی ایسے عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتی ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. فرقان صاحب انڈیا سے، کیا ناپاکی کی حالت میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. امین وحید خان انڈیا سے، مفتی صاحب کیا ہر مسلمان کو امامہ باندھنا چاہیے؟ امامہ باندھنا سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. کوئی باندھ لے ٹھیک ہے، نہیں باندھے تو بھی ٹھیک ہے، باندھ لے تو اچھی بات ہے. گھر کے بڑے کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کھانا اس زمانے میں کھانا ہی نہیں چاہیے. جس اسپیڈ سے موٹاپا پھیل رہا ہے نا، فاقوں سے رہنا چاہیے. کھانا ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، روزے رکھنا ہمارے نبی کی سنت ہے، فاقے کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے. تو چاہیے کہ اگر بات کر رہے ہیں تو جب تک شدید ترین بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں. باقی جائز ہے، مغرب میں کھانا کھائیں، عشاء میں کھانا کھائیں، گناہ نہیں ہے.
مغرب میں نہیں کھائیں گے تو پھر کب کھائیں گے؟ بلکہ لیٹ نائٹ کھانے سے بہتر ہے مغرب میں کھا لیں. جتنے بھی جو ہیلتھ کا خیال کرنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ رات کا کھانا آپ غروب آفتاب سے پہلے کھا لیں آپ. تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے کھا لیں. اب ہم نے بچپن سے ایک ہندو کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، کیا اس کو راکھی باندھ سکتے ہیں؟ نہیں باندھ سکتے. جو بھی کسی قوم کی مذہبی چیزیں ہیں، مذہبی شعار ہے، تو اس میں آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. وہ خود کرے جو کر رہا ہے آپ، یعنی جو وہ کر رہا ہے اپنی مذہبی رسومات خود کر سکتا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ کسی مذہبی رسم میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سے علماء اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں. جائز ہے، قمیض اتار کے جب نماز پڑھنا جائز ہے، تو ہاف ٹی شرٹ میں تو پھر بھی ڈھکا ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قمیض اتار کے اس زمانے میں نماز پڑھنے کی کو ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا. حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ صحابی نے قمیض کے بغیر بھی نماز پڑھی ہے، لیکن اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا لباس نہیں ہوتا تھا. بہت دفعہ وہ بیچارے ایک ازار میں ہی گھوم رہے ہوتے تھے. تو اس زمانے میں چونکہ قمیض اتار کے انسان کسی محفل میں نہیں جا سکتا، کہیں بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ لباس جس میں ایک انسان نارمل کنڈیشن میں بیٹھ نہیں سکتا، تو اللہ کے سامنے بھی اس لباس میں آنا ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے قمیض اتار کے نماز پڑھنا تو بہرحال مکروہ ناپسندیدہ ہے. لیکن ہاف ٹی شرٹ کا تو عرف ہے ہماری سوسائٹی میں، ٹی شرٹ کہہ رہا ہوں، ہاف جو آستینیں ہیں، تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مستورات کی جماعت میں جانا کیسا ہے؟ بالکل نہ صرف جائز ہے بلکہ اس زمانے میں تو شاید بہت سے لوگوں پر واجب ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو خواتین تبلیغ میں وقت لگاتی ہیں ان کے گھریلو معاملات بہت اچھے ہو جاتے ہیں. معمولات کی پابندی ہو جاتی ہے، پردے کی پابندی ہو جاتی ہے. تبلیغ میں باقاعدہ ایک ورک شاپ ہے، پریکٹس کرائی جاتی ہے. دین معلوماتی پروگراموں سے نہیں آتا. پردے پہ آپ 6 گھنٹے کی تقریر سن لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے، سوائے اس کے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو. جب تک پریکٹس نہ کروائی جائے پردے کی اور معمولات کی پابندی نہ کروائی جائے، اس وقت تک معمولات پر کوئی بھی نہیں آتا. اسی وجہ سے ہمارے اکابر بزرگان دین خانقاہوں میں ذکر اپنے سامنے بیٹھ کے اپنے مریدوں سے کروایا کرتے تھے، تہجد پڑھوایا کرتے تھے. تو تبلیغ میں ایسا ہی ہوتا ہے، خواتین کو معمولات دیے جاتے ہیں، وہ پڑھتی ہیں. عورت کو تبلیغ میں نکل کے عورت ہونے کا احساس ہوتا ہے. اونچی آواز سے وہاں تعلیم نہیں ہوتی ہے، نیچے بیٹھ کے تعلیم کرتی ہیں. تو میں نے دیکھا ہے جو خواتین 3 سہ روزہ یا 15 دن لگاتی ہیں، ان کی پوری زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو ایک بہت بہترین ورک شاپ ہے وہ. اور پھر گھروں کا ماحول تبدیل ہوتا ہے، بچے تبدیل ہوتے ہیں. تو مستورات کو تو لازمی لے جانا چاہیے جماعت میں. کیا ہم پین سے ٹیٹو، یہ ٹیٹو لفظ ہے، ٹیٹو ہے کیا ہے، بنا سکتے ہیں؟ کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ حرام ہے، ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو اپنے جسم کو گونتے ہیں. تو یہ حرام ناجائز عمل ہے. اب کسی نے کر لیا ہے تو توبہ استغفار کرے، اس کے نشانات جس حد تک ممکن ہو مٹانا مٹائے، باقی توبہ استغفار کرے، نماز ہو جائے گی. کیونکہ اب اس کو 100% ریموو کرنا ممکن نہیں ہوتا. میرے دوست کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. شکر ادا کریں صرف ایک ہی مسئلہ ہے آپ کے دوست کے ساتھ. ہمارے دوستوں کے ساتھ تو بہت سارے مسائل ہیں. اس کا ہر نماز میں، اچھا مسئلہ بھی عجیب قسم کا ہے، اس کے ہر نماز میں ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے ہر نماز کے دوران، بیچ میں جا کر وضو کرنا اور اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں. جس آدمی کا وضو باقی ہی نہ رہتا ہو، پورا نماز کا ٹائم گزر جائے اور وہ بیچارہ وضو کر کے فرض ادا نہ کر پائے، تو ایسا شخص پھر معذور کہلاتا ہے. پھر وہ ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے اس ٹائم کے اندر، اور ہر نماز یعنی جب بھی دوسری نماز کا ٹائم داخل ہوتا ہے تو ایک نیا وضو کر لے. اس پر میرا ایک تفصیلی کلپ موجود ہے. معذور کا جو وضو ہے، طہارت ہے، اس کے احکام، یہ پیشاب کے قطروں کے مریض کے احکام، وہ آپ کلپ سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل اس میں آ جائے گی. اچھا بھائی، میں 42 سال کا ہوں، میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں. اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت غریب ہوں، کیا کروں؟ میرے ایک دوست کی آپا ہیں جن کی عمر 43 سال ہے اور ان کو پولیو ہے. یہ شاید سوال پہلے بھی آ چکا ہے. کیا میں ان سے شادی کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ پیغام بھیج دیں، باقی آپ کی غربت کو دیکھ کے وہ انکار کر دیں تو پھر ان کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. غریب آدمی کو کوئی دیتا نہیں ہے. تو شریعت نے تو غریب کو بھی اجازت دی آپ 4 شادیاں کرو، لیکن لڑکی والوں کو پابندی بنایا کہ آپ نے دوسری بیوی بننا اس کی ہے جو غریب ہو. لڑکی والوں کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے، آپ کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے. تو آپ ٹرائی کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کوئی لڑکی مان جائے، کوئی نہیں مانے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ 4 شادیوں کی ترغیب مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے کہ وہ کسی کی دوسری بیوی لازمی بنے. عورت نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. اسے اگر کنوارا مل رہا ہے تو وہ دوسری نہیں بنے گی. اس کو شریعت نے نہیں کہا کہ آپ نے لازمی کسی کی دوسری بیوی بننا ہے.
تو اس کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں، آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ 4 کی کوشش کریں۔ ایک گانے کا شعر ہے، یار میں نے تیری یاری کو خدا مانا۔ کیا یہ گانا گانے سے ایمان ختم ہو جائے گا؟ یار میں نے تیری یاری کو خدا مانا، یہ خدا سے مراد مجازی خدا ہوتا ہے، حقیقی خدا نہیں ہوتا۔ تو پھر بھی احتیاط، ویسے تو گانے کو اتنی ڈیپ میں جا کے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو، گانے تو سننا ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، لیکن فوراً کفر اور شرک کے فتوے نہ لگایا کریں، باقی یہ نہیں سنے گانا۔ کیا غسل میں آنکھ کے اندر پانی لے کر جانا ہے یا اوپر سے بھی دھو لیں؟ بھائی آنکھ کے اندر پانی نہ لے جائیں، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اوپر سے دھو لیا کریں۔ عامر شیخ انڈیا سے، اگر کسی دیوار پر مزار کی تصویر لگی ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مزار کی تصویر کو آپ مٹا دیں، باقی نماز ہو جائے گی، چاہے تصویر لگی ہو یا نہیں لگی ہو۔ خواتین پیشانی پر سے ہلکے ہلکے جو بال ہوتے ہیں وہ صاف کرا سکتی ہیں، جائز ہے۔ اگر قادیانی مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہو تو اس کو روکنا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے۔ الکوہل والی دوا پینا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ دانت سے ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ انتہائی فضول حرکت ہے، اس سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں، دانت میں جراثیم ہوتے ہیں، تو بہت ہی ناپسندیدہ برا عمل ہے۔ عبدالباری صاحب انڈیا سے، ایک گاؤں ہے جس میں مسلمان بہت کم ہیں، تو ایک دن ایسا ہوا کہ عصر کی نماز میں کوئی نہیں تھا، امام صاحب نے اکیلی نماز شروع کر دی۔ جب 2 رکعت پڑھ چکے تو پیچھے 2 لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، تو امام صاحب کو پتہ چل گیا، امام صاحب نے زور زور سے اللہ اکبر بولنا شروع کر دیا، اور انہوں نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ کیا اس طریقے سے نماز ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ باسط خان انڈیا سے، کیا گھر میں مچھلیاں پال سکتے ہیں؟ پال سکتے ہیں بھائی صاحب۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور بچے نہ ہوں تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ شوہر کا انتقال ہو گیا اور بچے نہیں ہیں تو بیوی کو 25% ملتا ہے، اس میں بیوہ کو شوہر کی آمدن میں سے۔ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز کیسے چھوڑنی چاہیے؟ نماز چھوڑ گئی، آپ نہیں بھی چھوڑیں تو خود ہی چھوڑ گئی نماز آپ سے، نکلنے پتلی گلی سے آپ۔ میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے جی، خالص سود ہے۔ کیا بیوہ عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی ہے، عدت کے دوران نہیں لگا سکتی، عدت کے بعد لگا سکتی ہے۔ مفتی صاحب میں امریکہ میں رہتی ہوں، آپ نے ایک سیشن میں مسئلہ بتایا تھا کہ پورے جسم کا ویکس کرانا جائز ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان لڑکیاں پارلر جاتی ہیں اور پورے جسم کا ویکس کراتی ہیں، جس میں ان کو پورے یعنی اپنے جسم پورا کہ دوسری خواتین کے سامنے ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ کیا غیر مسلم عورت کے سامنے اپنے کپڑے اس طرح سے ریموو کرنا ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ چاہے مسلم عورت ہو چاہے غیر مسلم عورت ہو، اپنا جسم کسی کے سامنے عورت نہیں کھول سکتی۔ جیسے مرد کا پردہ ہے مرد سے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، تو عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ یہ ایریا عورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، اسی طرح کمر بھی کسی کے سامنے عورت ظاہر نہیں کر سکتی۔ تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ آج کل یہ بڑی بے غیرتی اور بےہودگی ہو رہی ہے بیوٹی پارلرز میں، خواتین اپنی رانوں کے بال بھی صاف کروا رہی ہوتی ہیں، وہ بیوٹی پارلر والی کے سامنے کھول رہی ہوتی ہیں، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اپنی محرم سے بھی نہیں یہ کر سکتی، یعنی بہن سے بھی نہیں، جو ہے اس کے سامنے بھی اپنی ران نہیں کھولنے کی اجازت۔ تو جب آخرت کا خوف ہوگا تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، آخرت کا خوف نہیں ہے تو بھائی پھر تو جو چاہے کرو، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ مفتی صاحب میرے والد صاحب بیمار ہیں، میں گھر میں اکیلا کماتا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ عورت کا غیر مسلم عورت سے تو اور زیادہ پردہ ہے۔ غیر مسلم عورت کے سے تو صرف چہرہ اور ہتھیلیاں، چہرہ اور ہاتھ کھول سکتی ہے غیر مسلم عورت کے سامنے۔ مسلم عورت اس کے سامنے تو اپنے باڈی کو اس طرح سے ایکسپوز کرنا، کھولنا، یہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مفتی صاحب میرے والد صاحب بیمار ہیں، میں گھر میں اکیلا کماتا ہوں، میرا جو بڑا بھائی ہے وہ چرس گانجا پیتا ہے، اللہ معاف فرمائے، تو مجھ سے اس کی کبھی کبھار بہت لڑائی ہوتی ہے، میں اس کے گھر کا خرچہ بھی اٹھاتا ہوں، تو اس میں کبھی میں اس کے اوپر چیختا بھی ہوں اور کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہوں، تو مجھے اس کو کس حد تک روکنا چاہیے؟ کیا میں یہ سب کے گناہگار تو نہیں ہو رہا؟ اب کتنا بڑا ہے آپ سے؟ 10-12 سال بڑا ہے، پھر تو باپ کی جگہ ہے بھائی، وہ اگر قریب ہی ہے، تھوڑا سا پیدا ہونے میں آپ لیٹ ہو گئے تھے، وہ تھوڑا سا ٹائم سے پہلے آ گیا، تو زیادہ عمر کا فرق نہیں ہے، تو پھر سختی کے لیے اس پہ ہاتھ اٹھانے کی گنجائش ہے، اگر اس میں سائیڈ ایفیکٹ زیادہ نہ ہو۔ آپ کو خطرہ ہے کہ امید ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے وہ چرس چھوڑ دے گا، لیکن عام طور پر آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے، اپنے برابر پہ آدمی ہاتھ اٹھائے تو نہیں چھوڑتا اور لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ نہ اٹھائیں اور کسی اور طریقے سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آپ زیادہ یہی ہے کہ آپ اس کو بولیں بھائی اب بالغ ہے تو جب نہیں کما رہا تو الگ رہے، یہاں آپ کے گھر میں ساتھ نہ رہے، کیونکہ اس طرح کے جو چرسی ہوتے ہیں، میرا جو مشاہدہ ہے، ایک تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان کو فری پھوکٹ میں گھر میں مل رہا ہوتا ہے تو یہ اور زیادہ چرس پیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں باہر سے کما کے گھر بھیج رہے ہیں، ایک بھائی چرسی ہے تو وہ موج کر رہا ہے اور اس کی عیاشی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ایسے لوگوں سے پیسہ کھینچ لینا چاہیے
جب پیسہ ہاتھ میں نہیں ہوگا تو مجبور ہو کے پھر وہ چرچ چھوڑیں گے. اور ایسے بھی لوگ میرے علم میں ہیں جو نشے میں تھے لیکن پیسہ نہیں تھا تو مجبوراً انہوں نے یہ نشہ چھوڑ دیا. ایک واقعہ تو بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں. ہمارے ایک دوست سگریٹ، نسوار، پان، گٹکا سب چیزیں چلا رہے تھے. تو ایک دن کیا ہوا، صرف ان کے جو ہے نا پان رہ گیا. تو میں نے کہا سگریٹ اور گٹکا چھوڑ دیا. کہہ رہے ہیں ابا سے جو جیب خرچی ملتی ہے اس میں صرف سگریٹ ہی پی سکتا ہوں، میں گٹکا نہیں کھا سکتا. تو میں نے کہا چلو کوئی کام تو اچھا ہوا.